अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान राजा मुश्ताक। कानून के मुताबिक एज यूजुअल हमारे मेहमान होते हैं एडवोकेट फैसल सियाल। आज चलते हैं अपने मेहमान के पास, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का हमारा टॉपिक है कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज इस्लाम में इसकी क्या इजाज़त है या नहीं है, क्या कानून के मुताबिक कोर्ट मैरिज की क्या हकायक हैं, वो आपके सामने लेके आएंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब लड़का लड़की की कोर्ट में जाते हैं तो उनकी शादी का प्रोसीजर क्या होता है, और अगर उसके बाद शादी के बाद लड़की जो है वो उसके घर वाले उसको ले जाते हैं तो लड़का अपने आप को डिफेंड कैसे करेगा, सिक्योर कैसे करेगा, और अगर लड़की अपने वालिदैन के पास चली जाती है तो क्या लड़के पे कार्रवाई हो सकती है, क्या लड़का अपनी बीवी को जिसके साथ उसने कोर्ट मैरिज की है अगर वो अपने वालिदैन के पास चली जाती है तो क्या लड़का कानूनी तरीके से या कानून में इस चीज़ की गुंजाइश है कि वो अपनी बीवी को वापस ला सकता है। इन तमाम सवालों के जवाब पूछते हैं फैसल सियाल साहब से। तो जी अस्सलाम वालेकुम फैसल सियाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। फैसल साहब आप बताइएगा कोर्ट मैरिज के बारे में कि कोर्ट मैरिज कैसे होती है, और कोर्ट मैरिज अगर लड़का कर लेता है, लड़की लड़का आपस में कर लेते हैं, उसके बाद जो ज्यादा दुश्वारियां होती हैं वो लड़के के लिए होती हैं जो आम हम रूटीन में देखते हैं। इस पे थोड़ी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोर्ट मैरिज का हमारी रोजमर्रा लाइफ में हम देख रहे हैं, इसकी रेशो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बता दूं कि हमारे जो जुडिशियल हमारा जो लॉ का सिस्टम है उसमें कहीं पे कोर्ट मैरिज मेंशन नहीं है, इसकी कोई खास प्रोविजंस नहीं है जिसके तहत ये कोर्ट मैरिज करवाई जाती है। हमारी रोजमर्रा की लाइफ में जैसे निकाह होता है, सिमिलरली जब कोई एक क्लाइंट कोई एक लड़का लड़की भाग के शादी करना चाह रहे होते हैं तो वो हमारे पास आते हैं, वकला साहबान के पास आते हैं, तो वहां पे जो उसका प्रोसीजर अडॉप्ट किया जाता है वो ये है कि जो निकाह होता है उसको कॉल की जाती है, ऑफिस बुलाकर उनके आपस में कोर्ट मैरिज है, निकाह पढ़ा दिया जाता है। अच्छा, वो अदालत में नहीं होता बल्कि जो वकील होता है उसके ऑफिस में होता है निकाह? जी, वो उसके ऑफिस में होता है। वो ऐसे ही है जैसे किसी मस्जिद में हो जाए या किसी घर में हो जाए या कहीं आउट ऑफ किसी जगह, उसकी वैल्यू वही होती है। लेकिन वकील के पास जाके लोग अपने आप को प्रोटेक्ट फील करते हैं, अपने आप को सिक्योर फील करते हैं। अब जो दूसरी चीज है जो वकला साहबान करते हैं जी, वो करते हैं कि वो एक प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर देते हैं बिफोर मैजिस्ट्रेट जी। ये सेक्शन 200 है हमारा ज़ाब्ता फौजदारी का, जिसमें ये लिखा हुआ है कि जब भी कोई कंप्लेंट फाइल करेगा तो इमीडिएट उसका जो स्टेटमेंट है उस कंप्लेनेंट की वो रिकॉर्ड की जाएगी। द वर्ड शैल इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है कि ये मैंडेटरी है, इसका इवन जो मैजिस्ट्रेट है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता जी। कंप्लेंट जब फाइल होती है तो उसमें हमेशा कंप्लेंट जो है वो लड़की अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट उस कंप्लेंट को फाइल कर रही होती है और उसमें लिख रही होती है कि मुझे फला फला मेरे जो पेरेंट्स हैं वो मेरी फला आदमी के साथ शादी करना चाहते थे, वो मेरी अगेंस्ट विल करना चाहते थे, लिहाजा मैं उसके साथ शादी नहीं करना चाहती थी, मैंने अपनी आजाद मर्जी के साथ इसके साथ शादी कर ली। सो एंड सो जो पूरा एक प्रोसीजर होता है, वो कंप्लेंट जो है वो उसका बेसिक जो मोटिव होता है वो ये है कि इन फ्यूचर कहीं पे किसी पुलिस स्टेशन में या कहीं पे हमें प्रूव करना हो कि हमारी शादी हुई थी तो वो कंप्लेंट लेकर चले जाते हैं उसके पास कि देखें ये इन्होंने कंप्लेंट फाइल की थी अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट, जिसमें इन्होंने जज साहब के सामने पेश होकर अपने स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाई थी कि मैंने अपनी आजाद मर्जी से शादी की है। एक डिफेंसिव रोल होता है, ये एक डिफेंसिव रोल होता है। ये कंप्लेंट वही कंप्लेंट है कि अगर पुलिस ऑफिशियल्स कोई FIR नहीं करते तो आप मैजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट का हक हासिल रखते हैं। ये लॉ में प्रोवाइडेड है जी, किसी भी ऑफेंस में आप फाइल कर सकते हैं। अब जो हम वकला लोग हैं वो जो एक मैरिज है उसको लीगलाइज करने के लिए उसकी इन फ्यूचर में किसी के सामने उसकी वर्थ शो करने के लिए हम सेक्शन 200 के तहत एक इस्तिगासा फाइल करते हैं और उस इस्तिगासे में बयान करवा के फ्यूचर में वो बयान इस्तेमाल करते हैं। ये तो हमने आपको बताया है कि जो प्रोसीजर है कोर्ट मैरिज का जी, ये प्रोसीजर है उसका जी। सेकंड मैंने आपसे पूछा है कि लड़का अपने आप को सिक्योर कैसे कर सकता है जी। देखें, निकाह हुआ और उसके बाद आपकी स्टेटमेंट होगी ज़ेर दफा 200, इस तरीके से आप टू सम एक्सटेंट खुद को सिक्योर कर लेते हैं। ठीक है। होता क्या है हमारी रोजमर्रा की लाइफ में, जब लड़की लड़के के साथ भागती है घर से तो पेरेंट्स जो होते हैं
وہ پولیس اسٹیشن میں اپلیکیشن سبمٹ کرواتے ہیں کہ جی ہماری لڑکی کو اغوا کر لیا گیا، لہذا انڈر سیکشن 365B جو کہ ابڈکشن ود انٹینٹ ٹو کمٹ ریپ اور ود انٹینٹ ٹو لائک انٹرکورس، جو ابڈکشن ہوتی ہے اس حوالے سے 365B آفینس میڈ آؤٹ ہوتا ہے، لہذا یہ ان نون پرسنس کے اگینسٹ FIR رجسٹر کر دی جائے. ٹھیک ہے. یہ پیرنٹس اپلیکیشن دے دیتے ہیں پولیس اسٹیشن میں. دیر آفٹر ہمارا آن دا ادر ہینڈ جو لڑکے نے خود کو کیسے سیکیور کرنا ہے، وہ جو نکاح نامہ ہوتا ہے اس کو، اور اس کے ساتھ میجسٹریٹ کے پاس جو آپ نے ایک پرائیویٹ کمپلینٹ دفعہ 200 فائل کی ہوتی ہے، اس کی کاپی آپ کو امیجیٹ وہ پولیس اسٹیشن میں بھیج دینی چاہیے. جب وہ پولیس اسٹیشن میں چلی جاتی ہے تو جب پیرنٹس آتے ہیں فار رجسٹریشن آف FIR تو پولیس آفیسر جو SHO ہے وہ ڈاکومنٹس سامنے رکھ دیتا ہے کہ بھئی آپ کی بیٹی کو کسی نے اغوا نہیں کیا، بلکہ آپ کی بیٹی نے لو میرج کی ہے اور یہ اس نے فلاں فلاں بندے کے ساتھ نکاح کر لیا ہے. اس طرح سے لڑکا جو ہے وہ خود کو سیکیور کر لیتا ہے. اچھا فیصل سیال صاحب، آپ مجھے بتائیں کہ اگر لڑکی شادی کے بعد مطلب کورٹ میرج ہے، اس کے بعد اپنے گھر چلی جاتی ہے، گھر والوں کے ساتھ صلح ہو جاتی ہے، تو کیا اس دوران لڑکی جو ہے وہ اپنے خاوند کے خلاف یہ حق محفوظ رکھتی ہے کہ اپنے خاوند کے خلاف کوئی چارہ جوئی کرے؟ دیکھیں عموماً یوں ہوتا ہے کہ جب یہ لڑکیاں اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جاتی ہیں تو پھر پیرنٹس کی فیور میں یہ اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں، اور جب یہ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ہوتی ہیں جس کے ساتھ انہوں نے لو میرج کی ہوتی ہے تو پھر یہ اپنے ہسبینڈ کے ان فیور آف اسٹیٹمنٹ دیتی ہیں. یہ ہماری روزمرہ کی لائف میں دیکھنے میں ہے. ٹھیک ہے. اب کوشچن یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ایک دفعہ میرج ہوگی، اس کا بیان زیر دفعہ 200 ہو گئے، میجسٹریٹ کے سامنے وہ کہہ دیتی ہے کہ جی میں نے اس کے ساتھ اپنی آزاد مرضی کے ساتھ شادی کی ہے، تو کیا اس کے بعد وہ اپنے خاوند پہ کوئی کارروائی کر سکتی ہے ان فیوچر جب وہ اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جاتی ہے؟ تو اس کا آنسر یہ ہے کہ جب یہ اپنے پیرنٹس کے پاس چلی جاتی ہے تو وہاں جا کر یہ دوبارہ سے کارروائی، جب اپنے پیرنٹس کے ساتھ اس کی ول اینڈ وشز جو ہے وہ مل جاتی ہیں اور یہ اپنے پیرنٹس کے کہنے پہ دوبارہ اپنے ہی ہسبینڈ کے خلاف، اپنے ہی اس لور کے اگینسٹ جب کارروائی کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں تو پھر یہ سٹوری کو چینج کر دیتے ہیں. تب تک لو جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے ایز یوزول. جس طرح عام لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں تو ٹھیک شادی کے مہینے 2 مہینے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ چکلش شروع ہو جاتی ہے ہمارے رشتوں میں. جی جی. تو ایز یوزول یہ ایک عام روٹین کی بات ہے. بالکل. پھر یہ سٹوری کیسے چینج کرتے ہیں؟ یہ الیج کرتے ہیں، یہ اپلیکیشن جمع کروا دیتے ہیں پولیس اسٹیشن میں کہ مجھے فلاں فلاں ٹائم فلاں فلاں لوگوں نے اغوا کیا گن پوائنٹ پہ، اور دیر آفٹر جب مجھے یہ میجسٹریٹ کے پاس لے کر گئے ہیں تو کچھ انہوں نے لوگوں کو گن ویپنز کے ساتھ کچھ لوگوں کو انہوں نے ویپنز کے ساتھ باہر کھڑا کیا ہوا تھا، اور مجھ پہ انہوں نے پریشر ڈال رکھا تھا کہ اگر آپ نے سٹیٹمنٹ ہماری فیور میں نہیں دی تو جب آپ واپس آئیں گے تو ہم آپ کو شوٹ کر دیں گے. میں نے موت کے خوف سے کی وجہ سے میں نے سٹیٹمنٹ ان کی فیور میں دی ہے. میں نے کبھی کسی قسم کی اس کے ساتھ شادی نہیں کی. پہلے جو میرے تھمب امپریشن نکاح پہ لیے گئے ہیں وہ بھی انہوں نے مجھ پہ پریشر ڈال کر دھمکیاں دے کر مجھ سے لگوائے تھے، یا مجھے کسی چیز میں انہوں نے کوئی نشہ دیا ہے یا کھانے پینے نہیں. دیکھیں جب چیزیں آتی ہیں آفنلی یہ الیج کرتی ہیں، سم ٹائم یہ الیج کرتی ہیں، لیکن جو روٹین کی لائف میں ہم نے دیکھا ہے وہ یہی سٹوری ان کی ہوتی ہے کہ ہمیں انہوں نے پریشر ڈال کے ہم سے بیان لیے ہیں اور یہ باہر کھڑے ہوئے تھے ویپن کے ساتھ، یہ ہے سو اینڈ سو، تو اس وجہ سے میں نے اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی. جی. تو وہ جب دوسری سچویشن جب یہ سامنے آ جاتی ہے تو پھر جیسا کہ میں نے پچھلے اپنے ٹاپک میں بتایا تھا کہ FIR انڈر سیکشن 154 ہمیشہ ریکارڈ کرنی ہوتی ہے، یہ مینڈیٹری ہے. SHO اس پہ FIR درج کر دیتا ہے کیونکہ کاگنیزیبل آفینس جو ہوتے ہیں وہ میڈ آؤٹ ہوتے ہیں فرام دا کنٹینٹس آف ایپلیکیشن. ٹھیک ہے. SHO انڈر ڈیوٹی باؤنڈ ہوتا ہے اور وہ FIR دے دیتا ہے. ایک آپ کے مائنڈ میں کوشچن پیدا ہو رہا ہوگا کہ کیا لڑکی کے پاس کیا ریمیڈی، اسے کیا کرنا چاہیے جب وہ کورٹ میرج کر لیتا ہے تو اس کے بعد اس کے لیے کیا پریکاشنری میئرز ہیں جن کے ساتھ وہ اپنے آپ کو سیکیور کر سکتا ہے. دیکھیں پھر آپ کو اپنی جو وائف ہے اس کے ساتھ جو آپ کا ایک پیار محبت والا جیسے پہلے ریلیشن ہے اس کو کنٹینیو رکھیں تاکہ وہ ان فیوچر آپ کے اگینسٹ کوئی کاروائی نہ کریں. جی. یہ جب تک وہ لڑکی آپ ڈیفینیٹلی آپ اس کے ساتھ محبت کرتے رہیں گے، آپ اس کے بیسک نیڈس کو پورا کریں گے،
اور اس کو گھر کی چھت دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ ان فیوچر نہیں چاہے گی کہ اس کا گھر جو ہے وہ برباد ہو. جو اتنی چیزیں اگنور کر کے آپ کے پاس آئی ہے, اتنی چیزوں کو چھوڑ کے کسی چیز کا خیال کیے بغیر آپ کے پاس آ گئی ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کے لیے ہے اور آپ کے ساتھ وہ زندگی گزارنا چاہتی ہے. جی بالکل. دیکھیں یہاں پہ ہم نے دو پہلو ڈسکس کیے ہیں. ایک جو ہمارے ویورز ہیں جو لڑکی والی سائڈ سے ہیں, اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر جب آپ کسی طریقے سے لڑکی کو واپس لے آئیں گے اپنے گھر, اور پھر آپ اسٹیٹمنٹ چینج کر کے وہ تھریٹس والی اور دوبارہ آپ اس پہ ایف آئی آر کروا سکتے ہیں. فیصل سیال صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا لڑکا جو ہے وہ شادی کے بعد اگر اس کی بیوی جو ہے اپنی رضامندی سے یا دونوں کی رضامندی سے اپنے والدین کے پاس چلی جاتی ہے تو اس کے بعد جا کے اس کو مجبور کیا جاتا ہے یا کسی قسم کی بھی اس کو پرابلم ہوتی ہے, تو کیا وہ لڑکا یا اس کی لڑکی کے گھر والے اس کو فورسلی اپنے پاس رکھتے ہیں یا اس کو آنے نہیں دیتے؟ لڑکی کے پاس یہ ریمیڈیز ہیں کہ وہ اس کو عدالت کے تھرو یا قانون کے تھرو وہ اپنے پاس واپس لے کے آئے اپنی بیوی کو؟ بالکل جی. جب شادی ہو جاتی ہے تو ہسبینڈ کے پاس یہ فلی اختیار ہے کہ وہ سیکشن 491 491 کی ہیبیس پٹیشن فائل کرے, جو کہ بفور ایڈیشنل سیشن جج بھی ہو سکتی ہے, جو کہ بفور آنریبل ہائی کورٹ بھی ہو سکتی ہے. آنریبل ہائی کورٹ اس کے ساتھ ساتھ ایک 199 کی جو ریٹ ہے اس میں بھی ریمڈی دیتی ہے, ہیبیس کی کسی کو برآمد کرنے کی ریمڈی دیتی ہے. تو جو ہسبینڈ ہے وہ اگر اس کی وائف کو اس کے پیرنٹس نہیں آنے دے رہے اور ان کی میرج انٹیکٹ ہے تو ہسبینڈ کے پاس یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ انڈر سیکشن 491 فائل کرے, اور اس میں کورٹ جو ہے وہ ڈائریکٹ کرتی ہے پولیس کو, اور پولیس اس جو اس کی مسز ہے اس کو پروڈیوس کرتی ہے عدالت کے سامنے, اور عدالت میں آ کر اگر وہ جو اس کی وائف ہے وہ اسٹیٹمنٹ دے دیتی ہے کہ میں اپنے خاوند کے ساتھ جانا چاہتی ہوں اور مجھے میرے پیرنٹس نے فورسبلی روکا ہوا ہے, تو اس سچویشنز میں وہ عدالت جو ہے وہ آرڈر کر دیتی ہے اور لڑکی جو ہے جو وائف ہے وہ ہسبینڈ کے حوالے کر دیتی ہے. یہ سیم ٹائم پہ جی جی اسی ایک ہی ڈیٹ میں امیجیٹ. اچھا امیجیٹ ہوتا ہے, یعنی کہ ایسا نہیں ہوتا کہ وہ گھر جائے اور اگلی ڈیٹ پہ پھر آئے تو پھر اس کا موقف چینج ہوا ہو. نہیں, اس کو امیجیٹلی وہ عدالت جو ہے ہینڈ اوور کر دیتی ہے اپنے ہسبینڈ کے کہ آپ ان کے ساتھ جا سکتے ہیں, اور ایون کی پولیس پروٹیکشن دی جاتی ہے. ہاں ٹھیک ہے اس کے گھر پہنچنے کا. ٹھیک جی. فیصل صاحب اگلا میرا آپ سے کوشچن ہے کہ کیا یہ جو والدین, لڑکی کے والدین جو ہے وہ ایف آئی آر کروا دیتے ہیں لڑکے والوں پہ جب لڑکی شادی کے بعد یا کورٹ میرج کے بعد کبھی کبھار گھر جاتی ہے, زندگی میں کبھی بھی جاتی ہے, تو آلموسٹ یہ ہوتا ہے کہ لڑکے پہ ایف آئی آر کروا دی جاتی ہے کہ جی یہ شادی ہوئی ہی نہیں تھی اور ایسا فلانا جس طرح عام روٹین میں ایز یوزول ہوتا ہے. تو کیا اس صورت میں وہ جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ خارج بھی ہو جاتی ہے یا اس پہ پروسیڈنگ ہوتی ہے؟ دیکھیں ایف آئی آر کا ہمارے جو خراج کے دو طریقے کار ہیں. جی. ایک تو یہ ہے کہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر جو ہوتا ہے وہ اس ایف آئی آر کو جب یہ اس کی بات سامنے آتی ہے کہ یہ تو کورٹ میرج ہے تو وہ ایف آئی آر کو خارج کر سکتا ہے. نمبر 2, اگر انویسٹیگیٹنگ آفیسر سم ٹائم ڈیلیئنگ ٹیکس یوز کرتے ہیں ود انٹینٹ ٹو گریب دا منی, تو اس سچویشنز میں ہمارے پاس ریمڈی انڈر آرٹیکل 199 ہم ریٹ فائل کرتے ہیں جس میں ہم کویشمنٹ آف ایف آئی آر سیک کرتے ہیں کورٹ سے. جی. کویشمنٹ آف ایف آئی آر جب ہم فائل کرتے ہیں اس کے بعد پولیس ریکارڈ اور جو کمپلینٹ آف دا کیس ہے اس کو کورٹ میں بلایا جاتا ہے. جی. اسی دوران ہمارے پاس جس پہ ایف آئی آر ہوئی ہے, جس نے کورٹ میرج کی وجہ سے جو ایف آئی آر فیس کر رہا ہے, وہ 164 کی اسٹیٹمنٹ بفور میجسٹریٹ کرواتا ہے. میجسٹریٹ وہ اسٹیٹمنٹ کروانے کے بعد ہائی کورٹ میں آ جاتے ہیں, اور ہائی کورٹ جب ان سے پوچھتا ہے کہ دیکھ انویسٹیگیٹنگ آفیسر سے کہ آپ نے ایف آئی آر کیوں نہیں خارج کی, تو وہ بتاتے ہیں کہ ان پہ جی ایلیگیشن ہے. آن دا ادر ہینڈ جو الیجڈ ابڈکٹی ہوتی ہے وہ اسٹیٹ کرتی ہے کہ میں نے تو اپنی مرضی سے شادی کی تھی, مجھے تو اغوا کسی نے نہیں کیا, میرے یہ خاوند پہ انہوں نے جھوٹی ایف آئی آر دی ہوئی ہے. تو پھر آنریبل ہائی کورٹ اس کو خود بھی کویش کر دیتی ہے, اور سم ٹائم وہ انویسٹیگیٹنگ جو آفیسر ہوتا ہے اس کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ اسے امیجیٹ جو لڑکی کی اسٹیٹمنٹ وہ ریکارڈ کریں اور ان دا لائٹ آف اسٹیٹمنٹ آف الیجڈ ابڈکٹی ایف آئی آر کو خارج کریں. تو وہ ایف آئی آر خارج ہو جاتی ہے. اس وجہ سے اگر کورٹ میرج کے پروسیس میں آپ پہ کوئی ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس کویشمنٹ کی ریمڈی ہے. آپ پولیس کے پاس بھی بے شک نہ جائیں, ڈائریکٹلی آپ ہائی کورٹ میں جائیں اور وہاں پہ کویشمنٹ فائل کریں, تو وہاں پہ وہ انویسٹیگیٹنگ آفیسر کو بلا کر وہاں پہ وہ خارج کر دیتے ہیں. جی ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تھینک یو سو مچ فیصل صاحب, آپ سے ماشاء اللہ بڑی انفارمیشن ہم نے گیٹ کی ہے. ناظرین
میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب لڑکی لڑکا آپس میں شادی کر لیتے ہیں، یہ قدم اٹھا لیتے ہیں، ڈیفینیٹلی میں سمجھتا ہوں کہ لڑکیوں کو یہ قدم نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ والدین کو ہی منانا چاہیے۔ اگر والدین نہیں مانتے تو اگر لڑکیاں یہ قدم اٹھا لیتی ہیں تو میں نہیں سمجھتا کہ لڑکیوں والے جو ہے اتنا بڑا گناہ کبیرہ کریں کہ ایک میاں بیوی کو آپس میں جدا کرے۔ وہ اس کے چاہے اس کو کنونس کر کے کریں یا واٹ ایور کسی طریقے سے بھی کریں یا تھریٹ کر کے کریں، تو یہ دونوں طریقے جو ہیں وہ انتہائی غلط ہیں۔ پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ان کا گھر بس جائے۔ اس نے نہ کوئی غیر قانونی کام کیا ہے، نہ غیر اسلامی اس نے کوئی کام کیا ہے۔ ہم اسلام کے بہت بڑے علمدار بن جاتے ہیں کہ جی اسلام میں یہ ہے، اسلام میں یہ ہے، تو اسلام میں یہ اس لڑکی کے پاس حق حاصل ہے جو اس نے اپنا حق کا استعمال کیا ہے۔ دوسرا، قانون میں بھی یہ اس کے پاس قانون اس کو یہ حق دیتا ہے جو اس لڑکی اور لڑکے نے اپنا حق استعمال کیا ہے۔ ناظرین، تھینک یو سو مچ، آپ نے ہماری ویڈیو دیکھی۔ ہمارے ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہی تھا کہ کوئی بھی قانون سے تجاوز نہ کرے۔ قانون کا کسی بھی انسان کو پتہ ہونا چاہیے اپنے قانون کے مطابق، اسلام کے مطابق۔ ہاں، اخلاقی طور پہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایسی چیز ہے کہ جو ناگوار گزرتی ہے ہم لوگوں کو۔ نارملی یہ ہے کہ اس کو میرا خیال ہے کہ والدین کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے اگر بچی اور بچے نے آپس میں اس طرح کا اپنا حق استعمال کر لیا ہے تو۔ تھینک یو سو مچ ناظرین، انہی الفاظ کے ساتھ راجہ مشتاق اور فیصل سیال صاحب کو اجازت۔ ناظرین، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔ پاکستان زندہ باد۔